अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान ने -1 का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने अपने गेम प्लान को अब खोल के रख दिया है सामने। और उन्होंने ना सिर्फ अपना ये जो -1 है इसकी फरमाइश कर दी है उन लोगों से जो हमेशा से इमरान खान साहब के लाड उठाते रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये जो फरमाइश रखी है इसके साथ उन्होंने कुछ धमकियां भी उन्होंने साथ ही दे दी हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब मनु मजबूर ना करो, हले तक मैं सिर्फ 2% गल्लां कीती हैं, अगर मैं 98% रिमेनिंग वो जो बातें हैं वो जो उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर हुई हैं वो मैं अगर सामने ले आया तो फिर आपके छक्के छूट जाएंगे, फिर पाकिस्तान के अंदर तहलका मच जाएगा और उसके बाद चाहे खुली जंग हो जाए मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं होगी। यानी अब इमरान खान साहब जो हैं वो अपना असल खेल खेलने जा रहे हैं और उनका ये असल खेल 20 से 29 नवंबर के दरमियान ही खेला जाएगा। इमरान खान साहब ने जो है यूट्यूबर्स के साथ एक मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत सारी जो बातें हैं वो गैर रस्मी तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड की हैं, लेकिन ये बातें जो हैं वो अब सामने आ गई हैं। और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पर बहुत ही ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, बल्कि यहाँ तक इल्ज़ाम आयद किए हैं कि जनाब फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ को प्लाट ले लिया, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ से माली फ़वाइद हासिल कर लिए हैं। और ये भी कहा गया है इस मुलाकात के अंदर कि जनाब वो जो बंदा है जिसको उन्होंने माइनस करवाना चाह रहे हैं वो बंदे को अगर माइनस नहीं किया जाएगा तो फिर जो गेम है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। और साथ उन्होंने जो यूट्यूबर्स थे उनको इस बात का भी इशारा दिया है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने इमरान खान साहब को ये श्योरिटी दी है, यानी ये यकीन दहानी कराई है कि भाई जिहड़ा बंदे दा तुसीं कह रहे हो वो बंदा नहीं होगा, यानी ये बंदा नहीं होगा, कोई और बंदा बन जाएगा लेकिन ये वाला बंदा नहीं बनेगा। और ये सारी कहानी यकीनी तौर पर जो चल रही है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से ही चल रही है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस गुफ्तगू को ज़रा थोड़ा सा आसान करके आपको सामने रखूं तो इमरान खान साहब वो जो टॉप 5 हैं उनमें से चाहते हैं कि कोई एक आदमी जो अहम तरीन ओहदा है उसके ऊपर फायज ना हो और बाकी 4-5 जितने भी हैं नंबर जो है उसमें से किसी एक बंदे को निकाल दिया जाए और बाकी जो लिस्ट है उसमें से जिस मर्ज़ी को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। इमरान खान साहब के लिए वो काबिल कबूल होगा, सिर्फ एक बंदा ही काबिल कबूल नहीं होगा। और हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब ने ये बात भी कह दी है कि जनाब मैनू यकीन दवाता है भाई ने कि जनाब जिस बंदे का तू कह रहे हैं वो नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं हैरान कुन हो गई है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि और सवाल भी ये यकीनी तौर पर बनता है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करने की पोजीशन में आ गए हैं और अगले उन्होंने डिक्टेशन भी लिए जा रहे हैं? फिर ये भी जो है चीज़ सामने आती है, ये जो अचानक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपने दौरे लंदन में तौसीह दी गई थी जिसके बारे में ये कहा गया कि जनाब वो बीमार हो गए थे, लेकिन जो तौसीह थी यकीनी तौर पर कुछ अहम शख्सियात की लाहौर में मौजूदगी की वजह से दी गई थी, क्योंकि इसके अंदर भी ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब से कोई रब्ता किया जाएगा क्योंकि आरिफ अलवी साहब भी यहाँ पर थे। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट या दीगर कुव्वतें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं। और इस सिचुएशन के अंदर जो अब बॉल है वो हुकूमत की कोर्ट में चली गई है, वो इस वजह से कि ये देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत अब इस दबाव को कबूल करने की पोजीशन में है, और अगर हुकूमत इस दबाव को कबूल नहीं करती तो फिर क्या होएगा, क्योंकि उसके बाद की सिचुएशन बड़ी गंभीर है। क्योंकि इमरान खान साहब ने, मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें अब खोल के सामने रखी हैं। मिसाल के तौर पर उनका ये कहना था इस मुलाकात के अंदर जो यूट्यूबर्स के साथ हुई, और इसी मुलाकात में मौजूद एक यूट्यूबर ने जिनका नाम है सदीक जान साहब ने ये सारी कहानी खुद खोली है, ये किसी और ने नहीं खोली, सदीक जान साहब ने खोली है और GNN के साथ गुफ्तगू में उन्होंने ये सारी कहानी खोली है। और उनका ये कहना है, अपना ये जो बातें
وہ کر رہے تھے، اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جناب مجھے پتا ہے کہ کس نے کس سے پلاٹ لیے، کس نے کس سے گھر بنائے، کس نے کس سے مالی فوائد لیے، اور کیوں مجھے بار بار عثمان بزدار کو تبدیل کر کے علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کا کہا جا رہا تھا۔ یعنی وہ جو بات آ رہی تھی سامنے کہ جناب ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیں اور علیم خان صاحب کا نام دیا تھا، عمران خان صاحب نے علیم خان صاحب کی چیف منسٹرشپ کی طرف سے جو بات سامنے آئی اس کو یہ رنگ دیا ہے کہ جناب یہ ساری کی ساری گیم اس وجہ سے کی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ علیم خان صاحب سے فائدہ اٹھا رہے تھے، بلکہ نہ صرف جو ہے علیم خان صاحب بلکہ انہوں نے جو سابق ایم پی اے ہیں نذیر چوہان صاحب کا بھی ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب نذیر چوہان صاحب نے لاہور کے اندر ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور ایل ڈی اے والوں نے مجھے اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ جناب نذیر چوہان کردہ پہ آ جائے، اور اس کے بعد پھر میں نے ایل ڈی اے والوں کو کہا کہ آپ نے نذیر چوہان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور ہم نے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دینی کہ وہ پاکستانی قوم کے ساتھ اور لوگوں کی جو کمائی ہے اس کے ساتھ فراڈ کرے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے جو احکامات ہیں ایل ڈی اے کو اس کے بعد جو فون ہیں وہ ایل ڈی اے والوں کو آنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نذیر چوہان اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا جی ایک ایم پی اے وزیر اعظم تو پارا ہو گیا کہ جو ہے وزیر اعظم کہہ رہا ہے کارروائی کرو، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کارروائی نہ کرو، اور اس کے لیے فون آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک ہی نیکسس تھا اور یہ اسی نیکسس کے تحت کام ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ شہباز شریف صاحب اور دیگر جو اپوزیشن عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو اپوزیشن تھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور انہوں نے استعمال کیا لفظ آئی بی کا کہ مجھے آئی بی والے جو ہے وہ ساری سچویشن بتا رہے تھے، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب فلاں کی فلاں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، یا فلاں کی فلاں کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، فلاں ڈگی میں بیٹھ کے گیا ہے، فلاں کے گھر وہ گئے ہیں، اس قسم نے کہا جی مجھے یہ ساری چیزوں کا علم تھا کہ میرے خلاف کس طریقے سے یہ جو گیم ہے وہ پلان ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک میں نے اپنی زبان نہیں کھولی اور صرف میں 2% چیزیں سامنے لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ میرے پاس کچھ اس کے حوالے سے ایویڈنسز موجود ہیں جو میں وزیر اعظم ہاؤس سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور وہ میں مناسب وقت کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، میڈیا کے سامنے لانے پر اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں لے کے آؤں گا۔ اب یہاں پر جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بنیادی مطالبہ ہے اس وقت ان کا جس کے لیے وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے ہی ریلیٹ کر رہا ہے، اور جہاں تک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جس بندے کو مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہی ہیں، اور عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف نہ بنے، یہ ان کی خواہش ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ اب سب کو معلوم ہے کہ کیوں وہ کس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کون سی فائل دی تھی عمران خان صاحب کو، اور وہ صرف 8 مہینے تک ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ پھر ان کے لیے خصوصی طور پر جنرل باجوہ صاحب سے یہ کہا گیا کہ جناب اس بندے نو بدلو، ہے بندہ من نہیں چاہیے، پھر وہ بندہ وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا، پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو بنایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کچھ پرسنل معاملہ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا، کیونکہ اس لسٹ کے اندر اگر کسی پر عمران خان صاحب کو اعتراض ہے تو وہ عاصم منیر صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، میری رائے یہ ہے۔ اور جو عمران خان صاحب اب یہ جو بات بھی اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جس میرٹ کی بات کرتے ہیں کہ جناب میرٹ پر تقرری ہونی چاہیے، ان کا میرٹ صرف اور صرف یہ -1 کرنا ہی میرٹ ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی باقی تھلے دے جس مرضی نو بڑھا دو من کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جب اس حوالے سے صدیق جان خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جناب ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کو بہت ساری چیزوں کی یقین دہانی کرا کر وہاں سے بیک آؤٹ کر لیا ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو شیورٹی آپ کو دی گئی ہے اس شیورٹی سے بھی وہ بیک آؤٹ کر لے؟
تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب وہ بیک آؤٹ کریں گے تب دیکھی جائے گی، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر اگر بیک آؤٹ کیا جاتا ہے تو میں نے تو پنڈی میں چلے جانا ہے، 20-21 نومبر کو میں نے پنڈی میں ہونا ہے، اور وہاں پر 10-15 لاکھ بندے کو بھی میں نے پنڈی میں جمع کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو پنڈی کے اندر دھماکے ہوں گے وہ زیادہ دیکھنے والے ہوں گے، وہ زیادہ اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ وہی ٹائم ہوگا جب موجودہ حکومت نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے فیصلہ کرنے جاری ہوگی، اور اس وقت ہم بھی وہاں پہ ہوں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ اے کوڑا تے اے کوڑے دا میدان، آپ فیصلہ کر کے دکھائیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ پھر اگر کھلی جنگ بھی کرنا پڑی تو وہ جو ہے وہ کھلی جنگ ہو جائے گی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی، یعنی اگر وہ جس بندے کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مائنس کر دیں، اگر وہ مائنس نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے تب بھی میری جیت ہوگی، کیونکہ میں اس کے حوالے سے ابھی سے ماحول بنا رہا ہوں، اور یقینی طور پر وہ ماحول بنا رہے ہیں، اور وہ اس تقرری کو متنازع کریں گے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یقینی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں، اور خاص طور پر یہ جو لندن وزٹ ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کا، وہ اس کو بیس بنائیں گے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وہ جس طرح میں نے آپ کو یاد ہے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ عمران خان کا خطرناک منصوبہ تقرری کو چیلنج کرنے کا سپریم کورٹ کے اندر، تو وہ اسی کی بیس کے اوپر یہ ساری کی ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو آئے گی 29 نومبر کو، اس کے اوپر بھی اپنا دباؤ بڑھائیں گے کہ دیکھ لو پائن تسی ہن بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو ریکریکٹ نہ کیا، اگر آپ نے باطل کا ساتھ چھوڑ کے حق کے ساتھ آ کے نہ کھڑے ہوئے تو پھر آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگی۔ یعنی عمران خان صاحب اس ساری سچویشن کو بڑی جو ہے نا ٹیکٹفلی وہ ہینڈل کرنے جا رہے ہیں، اور قطع نظر اس بات سے کہ عمران خان صاحب اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے، اور ان کے مقاصد سے پاکستان کو کس حد تک فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، عمران خان صاحب کے نزدیک یہ بات کوئی بھی معنی نہیں رکھتی کہ جناب پاکستان کا جو سپہ سالار ہے، اگر وہ عمران خان صاحب اپنے بیانیے کے اوپر اپنے ہی ملک کے سپہ سالار کو متنازع کریں گے تو پھر اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ عمران خان صاحب کی سیاست کے سامنے یہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ بات تو طے ہے۔ دوسری بات، یہ بات بھی اب سب کے جو ہے وہ علم میں ہے، اور عمران خان صاحب کا اگر یہ جو لانگ مارچ جو وہ کر رہے ہیں، یقینی طور پر اس لانگ مارچ کا جو مقصد ہے وہ الیکشن حاصل کرنا نہیں ہے، یہ بات طے ہوگی، کیونکہ اگر الیکشن حاصل کرنا ہوتا تو پھر وہ یہ والی جو گریٹر پلان ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے، اور یہ جو گیم پلان اب انہوں نے بنایا ہے، یہ گیم پلان کے اندر الیکشنز نہیں آ رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ مقتدر حلقے جو ہیں یہ ان کے ساتھ آ کر کھڑے نہیں ہوں گے، ان کو مکمل طور پر سپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے، اور بالفرض محال اگر وہ الیکشن حاصل کر بھی لیں تب بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں جب تقرری ہو جائے اور 3 سال کے لیے ہو جائے تب عمران خان صاحب کے لیے ایک حکومت میں آنا بھی ایک پرابلمیٹک جو ہے وہ ہوگا، اور اس وقت ان کے لیے جو بہترین دباؤ کا ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ مارچ تک کنٹینیو کرے، اپریل کے اندر الیکشن ہو، اور اس کے بعد نئی جو گورنمنٹ آئے وہ آ کر نیا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرے، جس کو موجودہ حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر اگر دیکھا جائے، عمران خان صاحب نے اپنی گیم پلان بنا لی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس وقت دباؤ کا شکار ہے، اور وہ یہ دباؤ جو ہے وہ حکومت کے اوپر شفٹ کرنا جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب لندن کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو مختلف جو فارمولے نواز شریف صاحب کو دیے گئے تھے اس کے اندر یہ والا بھی ایک فارمولہ موجود تھا کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے 6 ماہ کے لیے، اور میرا خیال ہے جہاں تک انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے تمام فارمولوں کو مسترد کر دیا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب جو تقرری ہوگی وہ سینئر موسٹ کی جو تقرری ہے وہ آپ کر دیں، باقی ایشوز کو سائٹ پر رکھ دیں۔ اب اگر سینئر موسٹ ہیں تو وہ یقینی طور پر جو 20 نومبر کو ہوں گے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہی سینئر موسٹ، نمبر 1 پہ عاصم منیر صاحب ہوں گے، نمبر 2 پہ سائر شمشاد مرزا صاحب ہوں گے، اس کے بعد جو ہیں اظہر عباس صاحب ہوں گے، پھر نعمان محمود صاحب ہوں گے، پھر جنرل فیض حمید صاحب ہوں گے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں ٹاپ آف دی لسٹ عاصم منیر صاحب ہیں، نمبر 2 ہیں ساحر شمشاد مرزا صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے گا چیف آف آرمی اسٹاف اور دوسرا ہو جائے گا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. لہٰذا جو بظاہر جو امکانات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت یہ مطالبہ عمران خان صاحب کا جو ہے -1 والا وہ اس کو شاید قبول نہ کرے، اور اس حوالے سے اگر کسی جگہ سے کسی اور بھی حلقے کی طرف سے کوئی دباؤ آ رہا ہو تو اس دباؤ کو تسلیم نہ کیا جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویلاگ میں نے 2 دن پہلے کیا تھا جس میں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اب 5 کی جگہ پر 3 نام بھیجے جائیں گے. پہلے جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ سینئر موسٹ 5 نام دیے جاتے ہیں، لیکن اب یہ طے پایا ہے کہ جناب 3 نام بھیجے جائیں گے. یہ جو اب تک کی اطلاع ہے، کل کو یہ سچویشن بدل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر 3 نام جائیں گے تو پھر وزیر اعظم مزید نام منگوانے کا ان کے پاس اختیار ہوگا کہ اگر جی اور نام بھیجو، اور پھر وہ ان کو بھیجنے پڑیں گے. لہٰذا یہ اب جو گیم ہے یہ واقعتاً اب فائنل راؤنڈ میں چلی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو گیم ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور جو وہ لوگوں کو سڑکوں پر لا کر ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب بندے میں لائیں. کیونکہ اب آپ نے غور کریں، اب وہ اسلام آباد کی بات نہیں کر رہے، اب وہ ان دنوں کے اندر صرف اور صرف پنڈی کی بات کر رہے ہیں کہ جناب پنڈی میں ہوگا اب جو کچھ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنڈی کے اندر انہوں نے اور کنوں پیغام دینا، انہوں نے شیخ رشید کو تو نہیں پیغام دینا نا. لوگوں کو لا کر جو اپنی جو سٹریٹ پاور ہے وہ شو کر کے انہوں نے شیخ رشید کو تو امپریس نہیں کرنا، انہوں نے جن کو امپریس کرنا ہے انہی کے لیے انہوں نے یہ ساری گیم پلان سجایا کہ میں بندے لے کے آنا پنڈی. لہٰذا یہ جو اب سچویشن ڈیولپ ہوگی 20-21 نومبر کے بعد وہی سب سے زیادہ ڈیسائسو ہوگی، اور وہی یہ بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا پاکستان کی ریاست نے یہ جو سٹریٹ پاور ہے اس کے سر پہ فیصلے کرنے ہیں، یا انہوں نے اپنے جو آئینی اختیار ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی استعمال کرنا ہے. اور یہیں سے پتہ چلے گا کہ جناب اب کس رخ پر سیاست نے آگے جانا ہے. جتھوں کی سیاست نے آگے جانا ہے، سٹریٹ پاور کی سیاست نے آگے جانا ہے، یہ دستور پاکستان کی طاقت نے آگے جانا ہے، اور یہ فیصلہ اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.